कलाम रहेगा कायम, पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना, चाहे कुछ भी हो। अजीज नाजरीन, मैं अयाज ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। अभी हम इमसाल की किताब का मुताला कर रहे हैं, जो तीसरी नज़मी किताब है। आज हम उसके चौथे बाब का मुताला करेंगे, जो हिकमत के कमाल के मुतालिक बताता है। पिछली किस्त में हमने हतमी नतीजे के मुतालिक बात की कि दना जलाल के वारिस होंगे, लेकिन अहमकों की तरक्की शर्मिंदगी होगी। मैं दिल की गहराई से दुआ करता हूं कि आप उन लोगों में से हों जो खुदा के कलाम को संजीदगी से लेते हैं और उसे अपने दिल में रख लेते हैं, ताकि उसके खिलाफ गुनाह ना करें। प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं स्टूडियो में मौजूद खादमीन का खैर मकदम करूंगा। भाई असाम खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। भाई मोइन बहुत खुशामदीद। शुक्रिया भाई। और स्टूडियो में आए दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। भाई असाम, मैं चौथे बाब की चंद आयात पढ़ना चाहूँगा, उसके बाद मैं आपसे सवाल करूँगा। ऐ मेरे बेटो, बाप की तरबियत पर कान लगाओ और फहम हासिल करने के लिए तवज्जो करो, क्योंकि मैं तुमको अच्छी तलकीन करता हूँ। तुम मेरी तालीम को तर्क ना करना, क्योंकि मैं अपने बाप का बेटा था और अपनी माँ की निगाह में नाजुक और अकेला लाडला। बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मेरी बातें तेरे दिल में रहें, मेरे फरमान बजा ला और जिंदा रह। हिकमत हासिल कर, फहम हासिल कर, भूलना मत और मेरे मुंह की बातों से बरगश्ता ना होना। हिकमत को तर्क ना करना, वो तेरी हिफाजत करेगी। उससे मोहब्बत रखना, वो तेरी निगहबान होगी। हिकमत अफजल असल है, बस हिकमत हासिल कर, बल्कि अपने तमाम हासिलात से फहम हासिल कर, उसकी ताज़ीम कर। वो तुझे ज़रूर सरफराज करेगी। जब तू उसे गले लगाएगा वो तुझे इज़्ज़त बख्शेगी। वो तेरे सर पर जीनत का सेहरा बांधेगी और तुझको जमाल का ताज अता करेगी। भाई असाम सुलेमान, जो इसका मुसन्निफ है, अपने बाप दाऊद का हवाला देता है कि उसने किस तौर पर हिदायत दी। हमें इसके ताल्लुक के मुतल्लिक बताइए और सुलेमान की जवानी के अयाम के मुतल्लिक। दर हकीकत यहाँ सुलेमान अपने बाप के मुतल्लिक कुछ कहता है कि बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, जिसका मतलब ये कि उनमें से कुछ हदायत हकीकी तौर पर उसे दी गई और चंद और उसमें से दाऊद की ज़िंदगी में खुद देखें। और दर हकीकत दाऊद को ये इल्ज़ाम दिया जाता है कि उसने अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं की। ऐसा लगता है कि सुलेमान एक नाजुक जवान ही जो था, सख्त जान नहीं। वो अपने मुतल्लिक अपनी ज़ुबान में कहता है कि नाजुक का मतलब है लाडला, जो सख्त जान ना हो। और ऐसा आखिर अयाम तक होता रहा, जैसा कि हम पहले सलातीन और उसके दूसरे बाप में पढ़ते हैं। दाऊद के मरने के दिन नज़दीक आए, उसने अपने बेटे सुलेमान को वसीयत की और कहा, ये वाहिद अल्फाज हैं जो सुलेमान ने ज़ाती तौर पर कहे। मैं आपको याद दिलाता चलूं, और उसने कहा, मेरे बाप ने मुझे सिखाया और मुझसे कहा, मैं उसी रास्ता जाने वाला हूँ जो सारे जहाँ का है, इसलिए तू मजबूत और मर्दानगी दिखा। लगता है कि उसे ज़रा मजबूत बनना पड़ा, लेकिन ये वाज़ेह है कि सुलेमान ने नसीहत को मोहतात होकर सुना, और जो मूसा की शरीयत में लिखा है उसके मुताबिक खुदावंद अपने खुदा की हदायत को मानकर उसकी राहों पर चल और उसके आइन पर और उसके फरमानों और हुक्मों और शहादतों पर अमल करता कि जो कुछ तू करे और जहाँ कहीं तू जाए सब में तुझे कामयाबी हो। लेकिन जो कुछ वो इमसाल की किताब में कहता है वो उन बातों का नतीजा है जो उसने सुनी और उसके तजर्बे से आईं और जिन्हें उसने कबूल किया था, चाहे अपने बाप दाऊद से या अपनी माँ बैत सबा से सुनी थी। ये वाज़ेह है कि सुलेमान ने शुरुआत में इन हदायत की पैरवी बाखूबी की और खुदा के कलाम में कायम रहा, खासकर हिकमत की बातों पे, कि जब खुदावंद ने सुलेमान से कहा कि वो चाहे मांग सकता है, सुलेमान ने हिकमत को मांगा, सो उसने हदायत को सुना और जब उसने अमल किया तो वो कामयाब भी रहा। लेकिन जब वो शरीयत से दूर हुआ जिसकी पैरवी उसे करना थी, सुलेमान नाकाम होने लगा। हमें बताएं कि औरों को हिदायत देना जिन पर खुद अमल ना किया जाए कितना खतरनाक है, चाहे मैं अपने बच्चों को या किसी जमात को तालीम दे रहा हूँ, जबकि बजाते खुद मेरी अपनी ज़िंदगी उस अमल से महरूम है। आपने कहा कि उसने अपने बेटे को तालीम दी और उसकी समात और निगाह के लिए अच्छा नमूना पेश किया। तो जो शख्स तालीम देता, मुनादी करता, सिखाता है, उसमें इन दोनों बातों का ना होना किस हद तक खतरनाक है। दर हकीकत इसकी मिसाल हमें एली काहिन से मिल सकती है। उसके बेटों ने उस तालीम का अच्छा नमूना ना देखा जो वो बाकसरत दिया करता था। नतीजा ये निकला कि वो खुदा के लोगों के लिए शर्मिंदगी का बाइस हुए। ये अफसोसनाक है अगर कोई शख्स अपनी गुफ्तगू को गैर अहम जाने। सबसे पहले जो बड़े गौर से हमारी गुफ्तगू सुनते हैं वो हमारे बच्चे हैं।
ہمارے بچے میرے ساتھ گھر میں رہتے ہیں اور میری حقیقت کو دیکھتے ہیں، جبکہ میں ہر نقاب اتار دیتا ہوں۔ اگر وہ صحیح مجھے راستی سے جیتا دیکھتے ہیں تو وہ برسوں گزر جانے کے بعد بھی ایسا کریں گے، شاید ان میں یہ فوراً اثر نہ کرے۔ صحیح بھائی معین، داؤد نے سلیمان سے پہلے فہم حاصل کرنے اور پھر حکمت حاصل کرنے کو کہا۔ فہم حاصل کرنے اور حکمت حاصل کرنے سے کیا مراد ہے؟ ملکیت لینا، ملکیت لینا۔ کسی چیز کو حاصل کرنا۔ میں یہاں داؤد کا مثبت رخ دکھا سکتا ہوں، جبکہ یہاں داؤد نے اپنی ناکامی کو پہچانا اور دنیا کی ناکامی کو پہچانا، اور اس نے سلیمان پر توجہ دی تاکہ وہ خدا کے کلام میں جلد مضبوط ہو جائے۔ اس حصے میں جو بھائی نے پڑھا ہے، اس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے پیشتر کہ وہ اسے خدا کے گھر کی تعمیر کا حکم دے، اس نے اسے خدا کی شریعت میں قائم رہنے کا حکم دیا کہ اگر وہ اس میں قائم رہے اور اس کے مطابق چلے تو اس کے لیے خداوند کے گھر کی جگہ کو تعمیر کرنا آسان ہوگا۔ حکمت اور فہم حاصل کر ان کی ملکیت لے، ان کو فراموش نہ کر، اور صرف اچھے حالات میں ہی ان پر قائم نہ رہ کہ جس گھڑی مصیبت آئے تو اسے بھول جائے جو کچھ بائبل میں لکھا ہے اور کسی اور ہی طور پر اس کا حل ڈھونڈنے لگے۔ وہ تیری حفاظت کرے گی اور تو اس سے محبت رکھنا، وہ تیری نگہبان ہوگی۔ سو جب آپ خداوند کے کلام سے محبت رکھتے ہیں، اور میرا مشورہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شکایت کرتے ہیں کہ انہیں خدا کا کلام سمجھنے میں مشکل آتی ہے، لیکن بائبل سے محبت کریں تو آپ کو اس کی سمجھ آئے گی۔ وہ آپ کو راہ سے بھٹکنے نہیں دے گی جس پر خدا چاہتا ہے آپ چلیں۔ جی ٹھیک ہے، ہم یہاں پر وقفہ لیں گے اور پھر مہمانوں کے سوالات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ اس دوران اگر آپ کو کوئی سوال ہو تو وقفے کے دوران دی گئے پتے پر ارسال کیجیے، خدا ان کے فضل سے ہم اس کا جواب آپ کو ضرور دیں گے۔ ملتے ہیں وقفے کے بعد۔ بت پرستوں کا یہی رد عمل ہوتا جبکہ وہ اپنے پڑوسی مسیحیوں کی زندگی کو دیکھتے، جبکہ مسیحیت اپنے پہلے ادوار میں تھی۔ وہ ان مسیحیوں کی نئے طرز زندگی پر حیرت زدہ تھے، جبکہ ان کے برتاؤ میں نیاپن آیا جو کہ پہلے نہ تھا۔ غیر ایماندار آج بھی یہی سوچتے ہیں کہ مسیح کے پیروکار غلط طرف جا رہے ہیں۔ غیر ایمانداروں کا منتخب کردہ راستہ اچھا اور صحیح لگ سکتا ہے، لیکن بالآخر ابدی بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ خوش آمدید، آئیے چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کا سوال۔ داؤد نے سلیمان کو حکم دیا کہ حکمت حاصل کر، فہم حاصل کر۔ کیا ان دونوں کے درمیان کچھ فرق ہے؟ کیا حکمت اور فہم کے درمیان کوئی فرق ہے؟ میں یہاں پر ایک اور لفظ شامل کرنا چاہوں گا۔ علم ان تینوں الفاظ میں سادہ ترین سا الفاظ ہے۔ مثال کے طور پر اگر سورج صبح سویرے طلوع ہوتا ہے تو میں نے یہ معلومات حاصل کر جی بالکل ایسا ہی ہے۔ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں تو اس کے مطابق اپنے دن کو ڈھال نہیں رہا، نہ ہی اس سے ہٹ رہا ہوں، نہ ہی کچھ ایسا فہم جو ہے جو علم ایک درجے بڑھ رہا ہے جہاں میں دیکھ سکتا ہوں کہ کچھ ہونے کی وجہ کیا ہے اور اس نے کیسے اس کا فائدہ اٹھایا۔ لیکن آج تک میں اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہا کیونکہ فائدہ حکمت کے وسیلہ پہنچتا ہے، کیونکہ حکمت کی سادہ ترین تعریف علم کو مہارت سے استعمال کرنا ہے۔ یہ ایک بہترین مناسب ذریعہ وقت پر۔ ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ تو کلام کرنے میں حکمت، یوں کہہ لیجئے کہ حکمت کا کلام یہ ہے کہ کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے اور کیوں کہنا ہے۔ جہاں تک فیصلہ لینے کی بات ہے، میں اپنے سابقہ علم کی بنا پر فیصلہ کرتا ہوں اور میں مناسب وقت پر صحیح علم کو استعمال کرتا ہوں تاکہ مناسب مقصد کو حاصل کر سکوں۔ یعنی کہ حکیم شخص وہ ہے جو کسی بھی چیز کا فیصلہ کرنے کے وقت یا بولنے میں فیصلے کے وقت ہی مناسب سمجھ بوجھ اور آس پاس کے حالات کی مناسب خبر اور علم رکھتا ہو۔ صحیح، وہ محتاط ہو کر باتوں کا تعین کرتا ہے، لہذا وہ صحیح فیصلہ کرتا ہے معاملے کی ہر باریکی اور پہلو کا علم اور فکر رکھتے ہوئے۔ لیکن اگر میرے پاس ایسی حکمت نہیں ہے تو خدا سے مانگے۔ تو خدا سے مانگے۔ دیکھیں جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند فراخ دلی سے ملامت کیے بغیر ہی عطا کرتا ہے۔ صحیح، گویا وہ کہنا چاہتا ہے کہ خداوند اپنے سب بچوں کو حکیم بنانا ٹھیک ہے۔ چاہتا ہے۔ بھائی معین، ہم نے حکمت اور علم اور فہم پر بات کی، اب ہم حکمت کی برکتوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں۔ ہمیں بتائیں حکمت کی برکتیں کیا ہیں؟ بہت سی برکات ہیں اور اسی حوالے میں ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں، اور ان میں سے
ایک یہ ہے کہ زمین پر زندگی سے محظوظ ہونا، زمینی چیزوں کا نہیں بلکہ خدا کے خوف میں چلنے کا، اس راہ پہ چلنے کا جس پر خداوند ہمیں چلانا چاہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تیری زندگی کے دن بہت سے ہوں گے۔ پہلے ہم نے اشارہ کیا کہ یہ وعدہ زمینی زندگی کے لیے ہے، زمینی لوگوں کے لیے، یعنی یہودی لوگوں کے لیے یہاں وہ ان دنوں سے محظوظ ہو سکتا ہے، چاہے وہ تھوڑے ہی ہوں، وہ انہیں حقیقی طور پر جی سکتا ہے ایک پر لطف انداز میں، کیونکہ وہ خدا کے کلام کا پابند ہے۔ میں نے تجھے حکمت کی راہ بتائی ہے اور راہ راست پر تیری رہنمائی کی ہے۔ بہت سی راہیں ہیں اور وہ انتخاب نہیں کر سکتا کہ کس راہ پر چلے، لیکن صداقت کی رویا سیدھی راہ ہے، اس حکمت کے وسیلے ڈھونڈی جا سکتی ہے جو خداوند نے اسے عطا کی ہے۔ وہ راست بازی کی راہ کی تلاش کر سکتا ہے جس پر اسے چلنا ہے۔ صحیح۔ بھائی اسام، اس باب میں نوجوانوں سے متعلق بات کی گئی ہے، کیونکہ سلیمان ان احکام کا تذکرہ کرتا ہے جو اس کے باپ داؤد نے اسے دیے جبکہ وہ جوان تھا۔ میں کہنا چاہوں گا کہ جتنے جوان ہمیں دیکھ رہے ہیں انہیں ان باتوں کی ضرورت ہے۔ حکمت کس طور پر نوجوانوں کی رہنمائی کر سکتی ہے؟ وہ انہیں کس کے خلاف خبردار کرتی ہے؟ 10ویں آیت سے وہ اس کلام کی وضاحت کرتا ہے کہ اے میرے بیٹے سن اور میری باتوں کو قبول کر۔ ایک جوان شخص جو خطرناک ترین کام کر سکتا ہے وہ یہ ہے اپنے کان حکمت اور تجربے کی باتوں پر پھیرے۔ ہو سکتا ہے وہ سنے پر قبول نہ کرے۔ بالکل، اور وہ قبول نہ کرے، لیکن میرا ماننا ہے کہ ایسا موجودہ دور میں بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں اس سے کہوں گا قبول کریں، سمجھیں اور اپنی عمر میں اپنا ایک مناسب طور اور اطلاق کریں۔ کوئی آپ کی عمر کے خلاف جانے کو نہیں کہہ رہا ہے۔ پھر وہ آیت 13 میں کہتا ہے تربیت کو مضبوطی سے پکڑے رہے۔ تربیت سے کیا مراد ہے؟ برتاؤ کے اصول۔ جی، کہ خاص معلومات میں برتاؤ کرنے کے اصول، اسے ایسے جانے نہ دیں، انہیں غیر سنجیدہ مت جان۔ اسی طرح شریروں کے راستے میں نہ جانا اور برے آدمیوں کی راہ میں نہ چلنا۔ آج شریر پھلتے پھولتے ہیں کہ ساری دنیا اس شریر کے قبضہ میں پڑی ہوئی ہے، کیونکہ ہم اخیر زمانہ میں رہ رہے ہیں۔ دیکھیں، اگر میں کسی شخص کے غلط برتاؤ یا غلط کاموں یا غلط جگہوں پر جانے کی بات کرتا ہوں تو مجھے اس لائق ہونا چاہیے کہ میں صحیح اور غلط میں تمیز کر سکوں۔ دیکھیں بھائی، آیات کی سب باتیں ایک سی نہیں ہوتی، مجھے سب غلط باتوں سے پرہیز کرنا ہے۔ یہ مکمل طور پر ممنوع ہے شریروں کے راستے میں نہ جانا۔ میرا مطلب کیا کوئی شخص تجسس کی وہاں نہیں جا سکتا تاکہ جان سکے، لیکن وہ اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ اس طرح جینا پائے دیکھیں گا۔ 15ویں آیت میں لکھا ہے اس سے بچنا، یعنی اس سے مکمل طور پر دور رہ، اس سے بچنا یعنی اس کے پاس سے نہ گزرنا، اس سے مڑ کر آگے بڑھ جا، یعنی کہ آگے بڑھ جاؤ، کبھی اس کے نزدیک بھی مت آنا۔ یہ سب کے بعد دیگر آنے والی باتیں اسے یقینی بناتی ہیں کہ آپ اسے نہیں جانتے۔ اگر آپ اس راہ پر جانے کا انتخاب کرتے ہیں تو یہ کسی برسات کے دن میں پہاڑ کی چڑھائی پر چڑھنے جیسا ہے کہ آپ جہاں اپنے پاؤں کو دھرتے ہیں کہ آپ یقین کرتے ہیں کہ وہاں ٹک پائیں گے، آپ کسی مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ وہ اس لیے وہ ایسی راہوں سے خبردار کرتا ہے، بعد ازاں وہ اسے بتاتا ہے کہ شریر بہت ہی برے حالات میں ہے، کہ جب تک برائی نہ لیں سوتے نہیں، سو وہ آپ کو تسلی نہیں دیتے جب تک آپ ان سے مل نہیں جاتے، کچھ غلط نہیں کر لیتے، جب تک کسی کو گرا نہ دیں اس کو نیند نہیں آتی۔ لیکن اگر آپ غور کریں تو اس سے بچ سکتے ہیں۔ میں آج صحیح۔ 14 کا ایک جی چھوٹا بھائی۔ سا حصہ پڑھوں گا۔ راستے میں نہ چلنا، آپ نے ان کا ذکر کیا جو تجسس میں ہیں، جو ایک بار کر کے دیکھنا چاہتے ہیں، پر خطرہ پہلے قدم پر ہے۔ بھائی معین، میں ایک جوان شخص ہوں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتا ہے۔ مجھے ایک سائٹ پر جا کر کچھ لکھنا ہے جو بہت آسان ہے۔ میں کسی سے نہیں ملا، نہ کسی فحاشہ کے ساتھ تعلق رکھا، میں تو بس سائٹس ہی چیک کر رہا ہوں اور سب کچھ میرے کنٹرول میں ہے۔ مجھے پتا ہے کب لاگ ان اور لاگ آؤٹ کرنا ہے۔ آپ کا کنٹرول تب تک ہی ہے جب تک آپ لاگ آؤٹ ہیں، لاگ ان کے بعد آپ نکل نہیں سکتے۔ میں بائبل سے مثال دینا جی۔ چاہوں گا۔ لیا کی بیٹی دینا جو یعقوب سے پیدا ہوئی، گناہ کرنے باہر نہیں گئی تھی، وہ اس ملک کی عورتوں کو دیکھنے کو نکلی تھی کہ وہ کیسے بولتی ہیں، کیسے پہنتی ہیں، کیسا برتاؤ کرتی ہیں، نہ کہ ان کی تقلید کرنے کو۔ وہ باہر نکلی لیکن واپس نہ آئی۔ سو آپ کہنا چاہتے ہیں کہ افسوسناک اختتام کی شروعات سب پہلے نیک قدم پر ارادوں منحصر سے ہے۔ ہوتی ہے۔ بالکل، اس نے پہلا قدم اٹھا لیا جس کے فوراً بعد ہی وہ پستی کا شکار ہو گئی۔ بائبل میں لکھا ہے کہ شریروں کی راہ پر نہ جانا، ان سے بچنا، اس کے پاس سے نہ گزرنا، مطلب آگے مت بڑھنا، 2 یا 3 قدم دیکھنے کو بھی مت بڑھنا۔ بھائی آیات میں ان مثالوں پر عملی بیان دینا چاہوں گا جو ابھی آپ نے فحش فلموں کی سائٹس کے حوالہ سے کی ہیں،
کہ ایک جوان شخص ایسی سائٹ کو دیکھنے کے 3 سیکنڈ بعد ہی افسوسناک حالت میں 3 پہنچ جاتا سیکنڈ۔ ہے۔ جی، ہوتا یہ ہے کہ دماغ کچھ کیمیکلز کو پیدا کرتا ہے جو ان تصاویر کو اس کے ذہن میں پختہ کرتے جاتے ہیں اور ان تصاویر کو لطف سے منسلک کرتے ہیں، سو وہ اپنی باقی کی زندگی یا ایک طویل عرصے تک، جب تک کہ وہ اس مسئلے سے نکل نہیں آتا، ان تصاویر کو یاد کرتا رہتا ہے جو لطف سے منسلک ہو گئی ہو اور اسے دیکھنے کی خواہش کرتا رہتا ہے۔ سو ہو سکتا ہے کہ وہ خود سے عہد کرے کہ وہ پھر اسے نہیں دیکھے کچھ گا۔ دیر بعد وہ 3 سیکنڈ اس کے لیے کافی نہ ہوں گے، وہ ڈوز کو بڑھانے کی خواہش کرے گا۔ جی ہاں، اس سے پہلے 3 سیکنڈ نے اسے اس جال میں پھنسایا تھا۔ جی۔ اگر وہ بھاگ ہی جاتا، اس لیے یوسف حقیقی طور پر سمجھ بوجھ رکھتا تھا، وہ ان 3 سیکنڈز میں نہیں صحیح۔ الجھا۔ اس نے اپنا پیراہن وہیں چھوڑ دیا کہ لے میرا پیراہن یہ رہا کیونکہ میرا دل اس میں ٹھیک نہیں ہے۔ بھائی معین 18ویں اور 19ویں آیت میں لکھا ہے، لیکن صادقوں کی راہ نور سحر کی مانند ہے جس کی روشنی دوپہر تک بڑھتی ہی جاتی ہے۔ شریروں کی راہ تاریکی کی مانند ہے، وہ نہیں جانتے کہ کن چیزوں سے ان کو ٹھوکر لگتی ہے۔ 2 راستے ہیں، ہر راستہ کسی مخصوص مقام پر لے جاتا ہے۔ آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے سامنے 2 راستے ہیں، پہلا راستہ صادق کا اور دوسرا راستہ شریر کا۔ شریروں کی راہ غالباً یہاں سے شروع ہوتی ہے جبکہ شیطان لوگوں کو دھوکہ دیتا اور انہیں دل فریب چیزوں کی جھلک دکھاتا ہے اور انہیں یوں قائل کرتا ہے کہ یہ راستہ پر لطف راستہ ہے، اور وہ نہیں جانتے کہ وہ تاریکی میں چلیں گے جو بالآخر انہیں ابدی تاریکی میں لے جائے گا، جہاں رونا اور دانتوں کا پیسنا ہوگا۔ جہاں تک ایمانداروں اور صادقوں کی راہ کی بات ہے، اور خداوند نے شروعات میں ہی اس کا حوالہ مشکل راہ کے طور پر دیا، اور یہ راہ خداوند یسوع مسیح ہے جس نے کہا کہ راہ میں ہوں۔ لیکن بطور ایماندار جب وہ اس راہ پر چلتا ہے تو نور سحر کی روشنی کو پاتا ہے، اور جیسے ہی وہ ایک قدم بڑھتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ خداوند نے اسے اگلے قدم کی رہنمائی دی۔ ایسا احکام ماننے سے ہوتا ہے، اور پالوس رسول کہتا ہے کہ مسیح یسوع جس نے زندگی اور بقا کو اس خوشخبری کے وسیلے سے روشن کر دیا، میں پچھلے حصے اس حصے کو اور زبور 1 کو آپس میں جوڑوں گا، اور ہم نے سیکھا کہ ایک ایماندار کو شرارت کی راہوں سے پرہیز کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد میں کہوں گا کہ زبور 1 میں لکھا ہے، مبارک ہے وہ جو شریروں کی صلاح پر نہیں چلتا اور خطاکاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا اور ٹھٹھا بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، اور اس کا اختتام بھی 2 راہوں پر ہی ہوتا ہے۔ زبور 1 کے آخر میں لکھا ہے، کیونکہ خدا صادقوں کی راہ جانتا ہے پر شریروں کی راہ نابود ہو جائے گی۔ یہ صادقوں کی راہ کا انجام ہے اور خداوند اسے جانتا ہے، اس کا انجام جلال ہے، اور شریروں کی راہ کا انجام صرف ہلاکت ہے۔ میں ان کے صحیح۔ لیے ایک تسلی امیز بات کہنا چاہوں گا جو خداوند کی مرضی کے طالب ہیں۔ کبھی کبھار ہم خداوند سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ ہمیں سب باتیں یکدم بتائے، لیکن نہیں۔ میں سب سے کہوں گا خداوند کے ساتھ چلیں اور خداوند آپ کو قدم با قدم روشنی عطا کرے گا۔ ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے، پھر اس کے بعد میں آپ سے ایک سوال کروں گا کہ ہم خدا کی مرضی کو کیسے جان سکتے ہیں اور اس کا تجربہ کر سکتے ہیں۔ مجھے کوئی فیصلہ کرنا ہے، وہ روشنی مجھے کہاں ملے گی جو اس فیصلے کے لیے میری رہنمائی کر سکے کہ سفر کروں یا نہ کروں، ہجرت کروں یا نہ کروں، کس لڑکی سے شادی کروں، کس شعبے کو اپناؤں؟ مجھے کیسے پتا چلے گا جبکہ میرے پاس زیادہ ہدایت نہیں؟ اس کے بارے میں جانیں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ناظرین، ملتے ہیں ایک وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ تمام ناظرین کے لیے یہی مشورہ ہے کہ بائبل کو ذاتی طور پر مانیں جبکہ آپ سمجھانے والوں کو غور سے سنتے ہیں، اور آپ کو حق ہے کہ خداوند کی حضوری میں درخواست دیں اور آپ کو ہدایت دے اور وہ آپ کو دے گا۔ خوش آمدید ناظرین، وقفے سے پہلے ہم نے پوچھا تھا کہ ہم خداوند کی الہی روشنی پر جو خدا آہستہ آہستہ عطا کرتا ہے انحصار کرتے ہوئے کس طرح خداوند کی مرضی کو جان سکتے ہیں؟ جی بھائی اسام، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ ہمیں کچھ آپ بتائیے۔ نمبر 1، اس بات کو یقینی بنائیں کہ خداوند آپ کو اپنی مرضی سے واقف کروانا چاہتا ہے، جبکہ آپ اس کی مرضی کو جاننا چاہتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو اپنی مرضی بتانا چاہتا ہے، اسی لیے میں کسی ایسی چیز کا طالب نہیں جو مجھے نہ ملے۔ مجھے یقین ہے کہ خدا وہ مجھے دے گا۔ اس نے خود کہا میں تجھے تعلیم دوں گا اور تجھے بتاؤں گا میرے مانگنے سے پہلے ہی۔ بالکل، خدا نے ایک قانون بھی جاری کیا ہے، جتنے خدا کی روح کی ہدایت سے چلتے ہیں وہی خدا کے بیٹے ہیں۔ وہ اس پر زور دیتا ہے کہ یہ اصول ہیں جس پر میرے فرزندوں کو چلنا ہے، میرے روح سے چلنا ہے جو خدا کی مرضی کو جانتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ کسی کے ذہن کو جاننے کے لیے ہمارا اس کے ساتھ ایک اچھا تعلق ہونا چاہیے۔
मसला ये है कि वो खुदा की मर्जी का तालिब तो हो। संजीदा फैसले मुश्किल हैं। फैसले हैं। जैसा कि आपने देखा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे हालात में कोई भी शख्स आसानी से खुदा की मर्जी को पहचान सकता है। तो ये ऐसा है कि आप किसी को पहली मर्तबा जान रहे हैं, आप उसे एक मार्केट में मिले, लेकिन आप एक शख्स के साथ ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो आप उसकी आवाज़ को पहचानने लगेंगे, हज़ारों आवाज़ों के दरमियान भी। इसलिए ये दूसरा बेहद अहम नुक्ता है। और इस बारे में आखिरी बात जो मैं कहना चाहूँगा, रोमियो के 12वें बाब में 3 हदायत खुदा की मर्जी को जानने के लिए ज़ामिन हैं। अपने जिस्मों को जिंदा कुर्बानी के तौर पर पेश करें, खुदा की मुकम्मल फरमाबरदारी की ज़िंदगी चाहिए। वो मुझे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही कुछ कहे, मैं उसकी पैरवी के लिए अपनी मर्ज़ी को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। दूसरा, इस दुनिया के हम शक्ल ना बने लोगों के हिसाब से जो चीज़ें बेहतरीन, लुत्फ़ तरीन और बुलंद तरीन हैं, आपका वो मेयार ना हो, बल्कि आपको उन चीज़ों को मेयार बनाना है जिन्हें खुदा कहता है कि वो सही हैं। तीसरा, अकल नहीं हो जाने के वसीला से सूरत बदलते जाएं, यानी कि जहन जो खुदा के कलाम से आसूदा होता है एक कंप्यूटर की मानिंद है जिसके अंदर सही। आप सब बातों का हिसाब रखते हैं। लिहाजा मेरे जहन में ये अमल हमेशा से जारी रहता है। मैं इस सही। नजरिए का इतलाक बाइबल के किरदार पर करना चाहूंगा जो अब्राहम है। उसने खुदाम से ये नहीं कहा कि पहले खुदावंद वो मुल्क मुझे दिखाए और फिर मैं इस मुल्क को छोड़ूंगा जिसमें मैं रहता हूँ, बल्कि खुदावंद ने जब भी अब्राहम को बुलाया तो उसने फरमाबरदारी की, ये ना जानते हुए कि आगे क्या होगा, क्योंकि अब्राहम उसे जानता जी। था जिसने उसे बुलाया। उसने मुकम्मल भरोसा किया और नतीजा ये निकला कि जैसे भाई आसम ने इशारा किया, वो दुनिया से जुदा हुआ, इस दुनिया की हमशक्ल ना बनो। अब्राहम अपने आसपास के लोगों से जुदा हुआ क्योंकि वो उनके दरमियान मुसाफिर और परदेसी था। वो खुदावंद के वादों से महजूज होने के लायक था, भले ही वो खुद ना देखे। मैं कहूँगा कि खुदा की मर्जी को पहचानने का इन्हिसार रफ़ाकत पर है, इससे पहले कि आप कोई फैसला करें। आपने इशारा किया कि खुदा की मर्जी सिर्फ उसी एक मामले से मुतल्लिक नहीं जिसमें मुझे फैसला कर लेना है। क्योंकि मैं खुदाउन की गहरी रफ़ाकत रखता हूँ, उसकी आवाज़ को जानता हूँ, हर मामले में मशवरा करता हूँ, तो संजीदा मामलात में आसानी से उसकी मर्जी को पहचान लूँगा। इसका ताल्लुक ज़िंदगी के किसी मामले से नहीं बल्कि खुदा की मर्जी का तजुर्बा करने से है। भाई याद, मैं यहाँ एक बात पर रोशनी डालना चाहूँगा। अगर एक शख्स खुदावन से दूर हुए, मुसीबत में फंसकर मुश्किल दिन गुजार रहा सही। है, तो भी वो खुदावन के फजल बिल्कुल। पर तकिया कर सकता है, वो उसे अपनी मर्जी से आगाह करेगा। मेरा ख्याल है कि दाऊद महीनों खुदावन से दूर वो रहा हंगामी था। सूरत हाल थी। देखिए, आपको खुदा के बिल्कुल फजल ऐसे पर हंगामी तकिया हालात में। करना है, बावजूद कि इसका मतलब ये नहीं कि आप एक तबाह हाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। सही। चलिए मेहमानों की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनका सवाल। हम खुदा की मर्जी को पहचानने पर बात कर रहे हैं, लेकिन 26वीं आयत में लिखा है, अपने पाँव के रास्ते को हमवार बना और तेरी सब राहें कायम रहेंगी। इस आयत से मैं समझा हूं कि मेरा एक किरदार है जो मुझे अदा करना है ताकि खुदा की मर्जी को पहचान सकूं या उसे अपनी जिंदगी में पूरा कर सकूं। क्या यह दुरुस्त है? क्या इस आयत की मजीद कोई वजाहत है? जी भाई, इसकी मजीद वजाहत की ज़रूरत है। यह आयत हमें इशारा देती है कि पाँव के रास्ता को हमवार बनाने की क्या मुराद है। 20वीं आयत से यह है कि मेरी बातों पर तवज्जो कर, मेरे कलाम पर कान लगा। 21वीं आयत को अपनी आंख से ओझल ना होने दे। 23वीं आयत अपने दिल की खूब हिफाजत कर क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। 24वीं आयत कजगू मुंह तुझसे अलग रहें। 25वीं आयत तेरी आंखें सामने नजर करें, अपनी आंखों को दाएं या बाएं मत होने दे। ये सब आयात पाँव के रास्ता को हमवार बनाने की वजाहत करती हैं, लेकिन अगर हम एक अमली नुक्ता नज़र को देखते हैं, कौन ये दावा करता है कि खुदा की मर्जी में कोई ऐसी बात शामिल नहीं जो मुझे करनी है? मुझे कम अज कम ये मालूम करना है कि मेरे पास सही। मौजूदा रास्ता कौन सा है। खुदा पर इंसार देखें, करते और हुए उन मामला बातों है। के वसीला उस पर इन्हिसार करते हुए खुदा मेरे जहन को रोशन करेगा और मुझे सही राह दिखाएगा। अपनी तरफ से बेहतरीन करना बुरी बात नहीं, मगर खुदा से दूरी पर यह बुरी बात है। बिल्कुल सही। चीजों का इंतखाब करना बुरा नहीं, पर खुदा के बगैर ताकुब करना बुरा है। सोचना बुरा नहीं है, लेकिन खुदा से दूर अपने तौर पर सोचना बुरा है। सही। भाई मुइन, क्या आप 23वीं आयत पर कुछ कहना चाहेंगे, जो कि एक बड़ी अहम आयत है? अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि जिंदगी का सरचश्मा वही है। हम इससे क्या सीखते हैं? दर जी हकीकत भाई आसिम ने इंसान में मौजूद 5 चीज़ों का तस्करा किया जिनकी उसे फिक्र करनी है, खास करके दिल जिंदगी का सरचश्मा है। गोया वो ये कहना चाहता है कि बैरूनी जिंदगी का सरचश्मा दिल है। मसलन शरीरों की राह है, लेकिन एक इंसान उसे उस राह पर ले जाता है और इंसानी दिल के अंदर से बुराई के ख्याल निकलते हैं। और खुदा 13 किस्मों की बुराइयों का तस्करा करता है।
لکھا ہے کہ یہ برائی کے خیال ہیں جو انسان کو ناپاک کرتے ہیں، لیکن جب خدا کا کلام اور اس کے احکام ہمارے دل میں ہوتے ہیں تو وہ ان برائیوں کو ہمارے دل سے نکال کر ہمیں پاک کرتے ہیں۔ اور دوسری بات، میرے پاس مثبت باتیں ہوں گی جنہیں میں لے کر چل سکتا ہوں۔ زندگی کا سرچشمہ میری ساری زندگی، میرا برتاؤ اور چال چلن وہ راہیں جن پر میں چلتا ہوں، یہاں تک کہ میرے الفاظ، اور ان سب کا منبع میرا دل ہی ہے۔ اور حیات کے تمام پہلو جن کے متعلق امثال کی کتاب ہمیں بتاتی ہے، ان کا سرچشمہ دل ہی ہے۔ اور اس کی تصدیق کے لیے کہ یہ سرچشمہ تندرست ہے، مجھے اس کو خدا کے کلام سے بھرنا ہوگا۔ کیونکہ دل بدن کے تمام اعضاء کے لیے جسمانی سرچشمہ ہے، اور ایسی ہی روحانی انسان کی زندگی اندرونی کا ہستی بھی، سرچشمہ۔ جبکہ خدا کے کلام اور حکمت کی باتوں سے ہم آہنگ ہو، جو روحانی زندگی کا سرچشمہ ہے، روحانی تندرستی کا اور اندرونی سلامتی کا۔ جو زندگی میں ہونے والی ہر شے کو تحریک دیتا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ اب ہم چلتے ہیں مہمانوں کی جانب اور جانتے ہیں ان کی رائے۔ جی، آج کے پروگرام سے آپ نے کیا سیکھا؟ خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں جاننے کے لیے مجھے اس کے ساتھ اور وقت گزارنا ہوگا۔ مجھے اس کی آواز کو سننا ہوگا تاکہ اس کا عادی ہو سکوں۔ مجھے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس سے رجوع کرنے کی ضرورت ہے۔ اس طرح میرے لیے زندگی کے سب معاملات میں اس کی مرضی کو پہچاننا بہت آسان ہوگا۔ صحیح۔ شریروں کا آغاز ایک قدم سے ہی ہوتا ہے، ایک سیکنڈ میں یا ایک سگریٹ سے، لیکن بالآخر کیونکہ اس نے بہتوں کو زخمی کر کر گرا دیا، بلکہ اس کے مقتول بے شمار ہیں۔ اگر والدین کی زندگی کا عمل ہونا کے وقت بچوں کو حکم دینے والے ہوں تو اچھا ہے، جہاں انہیں اپنے والدین کے اندر اچھے نمونے دکھائی دیں۔ مجھے یہ بات پسند آئی کہ بائبل دلوں کی فکر کرتی ہے، جو زندگی کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے میں جہاں ہم ظاہری خوبصورتی کے متعلق بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ بنیاد جو ہے وہ صرف دل ہے، اصلی چیز یعنی جوہر ہے۔ داؤد نے سلیمان کو حکم دیا کہ خداوند کے کلام کے تابع رہے، اس سے پیشتر کہ وہ اسے خداوند کے گھر کو تعمیر کرنے کا حکم دیتا۔ ایک راست باز زندگی گزارنے کے لیے مجھے خدا کے کلام کو اپنے دل میں رکھنا ہے۔ صحیح، شکریہ۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ خادمین کا بھی شکریہ۔ خداوند کے فضل سے اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔